अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, इमरान खान की बहनों ने अडयाला के बाहर अपना आखिरी धरना दे दिया। अब तक की जो इत्तलात हैं वो आखिरी धरना है, मुझे लगता नहीं, लेकिन इस वक्त उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी अब अडयाला जेल के बाहर किसी मंगल को धरना नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हम 3 बहनें आएंगी और मुलाकात करके जाएंगी। ये सारा दिन कैसा रहा, इवेंट कैसा रहा, इस पर आज बात करते हैं। एक तो नौरीन खान ने आते ही कहा, उन्होंने कहा जी आज भी हम टाइम पर पहुंचे हैं, पिछली दफा भी टाइम पर पहुंच गए थे। ये उनके बहाने हैं कि टाइम पर नहीं पहुंचे, कोई हमसे बात करने नहीं आया, जेल हुकाम से हमसे या किसी और ने हमसे कोई बात भी नहीं की। वो कहते हैं हमने अभी भी SHO को कहा है कि इत्तला दे दें कि हम आ गए, तो उसने कहा जी मैंने इत्तला दे दी है। इस हवाले से डॉक्टर उज़्मा खान कहती इमरान खान से मुलाकात का ये दिन है, टाइम नोट कर लें, हम 3 बजे से पहले पहुंच गए हैं अपनी मुलाकात के लिए। फिर न्यूज़ चैनल झूठ चला देते हैं कि वक्त पर आए नहीं थे। उनसे पूछा गया कि आप न्यूज़ चैनल्स का नाम दें, क्यों नहीं देते, तो उन्होंने कहा जी खास तौर पर ARY है, वो इस हवाले से जनाब मुख्तलिफ बहाने ढूंढता रहता है और कहता है जनाब कि ये पहुंचे नहीं तो उनकी मुलाकात कैसे। तो उन्होंने कहा जी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो उन्होंने एक लाहे अमल का ऐलान किया वो आखिर में किया, उससे पहले गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो गया है, फैसले ऊपर से आते हैं और अदालतें फैसले नहीं कर रही, सारे केसेस झूठे हैं, जिसकी बात पसंद ना आए उस पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल देते हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का वतीरा है। अलीमा खान मजीद कहती है मोहसिन नकवी ने झूठ बोला, ये झूठे लोग हैं, कोई मुलाकात नहीं करवानी थी। 26 नंबर चुंगी पर जो प्रेशर बना हुआ था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने झूठ बोला। हमें कहा कि सुप्रीम जेल को दरखास्त दें, हमारे वकला ने फौरी मना किया कि जो हाई कोर्ट फुल बेंच का 18 लोगों की मुलाकात का हुक्मनामा है वो इससे ऊपर है और ये दरखास्त का बाईपास बन जाएगी। उसके बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मुलाकात अलीमा खान नहीं होने दे रही। वो कह रही हैं जनाब हम तो मौजूद हैं, हम सब की मुलाकात करवा दें, किसी एक की करवा दें, किसी की भी करवाएं, ये करवा दें, ये ज़रूरी है। अच्छा, इस मौके पर एक ख़तरनाक बात की अलीमा खान, उन्होंने कहा थी कि हम सिलसिला शुरू, मतलब वो चूंकि सियासतदान नहीं है, वो कोई मुकर्रर भी नहीं है, तो आमतौर पर जब सियासतदान या कोई मतलब सहाफ़ी गुफ्तगू करते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करते हैं, वो नपे तुले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ मुबैना इस्तेमाल करते हैं, कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या वो कहती कि जनाब ये जो ट्विटर है, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से शायद अब दोबारा बयानात आना शुरू हो जाएं, या फिर हम उनको जो भी उनको चला रहा है हम उन्हें कहती हैं कि उनको जनाब आप अपील करती हैं कि वहाँ से बयानात शुरू कर दे इमरान खान की जो, लेकिन उन्होंने कहा जी हम जारी करेंगे। तो इससे मुझे ऐसे लगता है, ऐसे स्मेल से आना शुरू हो गई है कि शायद अलीमा खान को इसका जो ट्विटर का केस है, क्योंकि ऑलरेडी अदालत में चल रहा है, तो उसमें इमरान खान की बहन को भी बाकायदा फ्रीक ना बना लिया जाए और इन पर एक और मुकदमा ना हो जाए। क्या कहा अलीमा खान साहिबा ने, जरा सुने। अरे उनके पैगाम आपको पता ना ट्वीट्स में आए हुए हैं उनके, हाँ ट्वीट्स में आए हैं। और मुझे मेरा ख्याल अब इन लोगों की याद दहानी के लिए, और मुझे लगता है कि आप लोग भी भूल गए हैं, ये सारे इमरान खान ने जो ट्वीट्स हैं, हम उनके ट्वीट्स उन्हीं के अकाउंट से रीट्वीट करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो आप साबका खान साहब के अकाउंट हैं उनको आप दोबारा जो है फॉलो अप करेंगे? नहीं, उन्होंने पहले दिए तस्वीर मोहम्मद, उनके जो ट्वीट्स हैं याद दहानी के लिए, जी। आपकी याद दहानी के लिए, बल्कि आज शायद पहला ट्वीट आ भी चुका होगा, एक आज उन्हीं के अकाउंट से उन्हीं का ट्वीट रीट्वीट होगा तारीखों के साथ। और हमने जो सारे उनके सिर्फ अहकामात नहीं हैं, उन्होंने अफगानिस्तान पे जो बात की है, उन्होंने जो बलूचिस्तान पे बात की है, आज वो सारा कुछ सही साबित हो रहा है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से उनकी रीच भी आपको पता है कितना। लेकिन आप देखें खान साहब तो अंदर है, उनका ट्वीट फिर इस्तेमाल कौन कर रहा, चला कौन रहा उसमें? तो क्या जेल से वो चला रहे थे? मैं वही कह रहा हूँ, ट्विटर में पहले भी कोई और ही चला रहा था ना। मेरी बात से वो अंदर से इमरान खान की बहनों का अडयाला जेल के बाहर आना, कई घंटे तक वहां एहतजाज करना, वहां हजारों लोगों का इकट्ठा होना, और उसमें तरह तरह के लोग होते हैं, मतलब सारे कोई कारकुन वो थोड़ी हैं जिन्हें अलीमा खान या उनकी बहनें उनको जानती हैं, और कारकुन भी एक दूसरे को नहीं जानते, तो हर मरतबा नए नए जनाब लोग शामिल होते हैं। तो इस मरतबा जनाब अब बाकायदा कुछ अरसे से
جو یار لوگ ہیں، حکمران لوگ ہیں، انہوں نے ان میں اپنے آدمی جناب داخل کرنا شروع کر دیے، اور پھر محترمہ علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات کے چکر میں یا کسی اور چکر میں اب ان کی لڑائی جھگڑا بھی کرانا شروع کر دیا۔ تو گزشتہ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا کہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑے کرائے گئے، اور اگلے دن ہمارے اخبارات میں اور تو کوئی خبر شائع نہیں ہوتی، لیکن یہ بڑی اہتمام کے ساتھ شائع ہوتا ہے جناب، اڈیالہ کے جیل کے باہر احتجاج اور کارکن آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر مکوں کی بارش، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے، گالیاں دی اور یہ دی۔ اس مرتبہ بھی یہی دہرایا گیا، لیکن چونکہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جانتی ہیں، سمجھدار ہیں، انہوں نے اس کو بالکل انٹرفیئر نہیں کیا، اور یہ کچھ دیر تک آپس میں لوگ لڑتے رہے، اور پھر چونکہ یہ ایک غیر منتظم قسم کا جناب یہ احتجاج ہوتا ہے، اس میں انتظامیہ تو ہوتی نہیں بلکہ گرفتاری کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسے میں جو یار لوگ ہیں ان کے بھیجے ہوئے بندے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے بدنام جو ہے وہ عمران خان کی تحریک اور ان کی جناب پارٹی، اور ساتھ عمران خان کی بہنیں بھی، ان پر بھی حرف آ سکتا ہے۔ بہرحال محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو کون دباؤ میں لا سکتا ہے، تحریک انصاف ایک آزاد پارٹی ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، کشمیر میں کربلا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، پورا پاکستان وہاں اپنے بھائیوں سے سیکھ رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے اپنا جو لاہ عمل ہے وہ کیا دیا، ذرا سنیں۔ لیکن آگے کے لیے ہم لاہ عمل دینے لگے، دیکھیں کیونکہ انہوں نے یہ تماشا لگا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میڈیا پہ اور یہ ڈسٹریکشنز کریٹ کی انہوں نے کہ بہنیں کی ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، کرانی انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا اگلے فیز کا، اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ جو زبردست، اب اتنا پنجاب آتا ہے اور ہمیں پنجاب نہیں بھولنا چاہیے، جو اتنے ہزاروں لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ پنجاب سے آئے ہیں، تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو عمران خان کے احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور عمران خان نے جو ان کے ٹویٹس میں بھی یہ سارے میسیجز ہیں، اور ہم نے ڈائریکٹلی بھی ان کو دیے تھے کہ جیسے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ جنید اکبر کو کہا سال ہو گیا، ہاں سال سے 13 مہینہ، جس میں عمران خان نے کہا کہ جنید اکبر کو کہیں کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ چھوڑیں اور تنظیم سازی پہ فوکس کریں، کیونکہ تحریک کے لیے حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے ان کو کہیں کہ وہ تنظیم سازی کی تیاری کریں، جو اب تک میرا خیال ہے ماشاءاللہ سال میں مکمل ہوگی۔ پھر دسمبر میں جب سلمان صفدر صاحب گئے ہیں کیس کے لیے، جب ان کو سزا ہو رہی تھی توشہ خانہ میں، اس وقت عمران خان نے ان کو پیغام بھیجا کہ سہیل افریدی کو کہو کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹائم آ گیا، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو جرم کر رہے ہیں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم نے پارٹی کے ابھی لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو کہا ہے کہ دیکھیں اب ہم صرف 3 بہنیں آئیں گے اڈیالہ، ایک اور کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، صرف ہم 3 بیٹھیں گے، ساری پارٹی کے لوگ اب سارے اپنے علاقوں میں جائیں، سارے مصروف ہو جائیں، سارے تحریک کی تیاری کریں۔ اب عمران خان کی جو کال ہے اسٹریٹ موومنٹ کی، عمران خان کی جو کال ہے تحریک کی، اب سارے اس کی تیاری کر کے اب اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں، ان کے اوپر پریشر ہونا چاہیے۔ نورین نیازی کہتی ہیں گجرات کے جس لڑکے کو فوت ہونے کے بعد باعزت بری کیا گیا، جب جج نے اس کو سزا سنائی تھی وہ اسٹریچر پر عدالت آیا تھا اور جج نے کہا تھا کہ اسٹریچر پر لاؤ، یہ جج نہ دنیا میں بچیں گے اور نہ اللہ کی عدالت سے بچیں گے۔ جج کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے۔ یہ جج انصاف نہیں کر رہے، ان کو لکھا ہوا حکم آتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ کا کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ اس موقع پر وہاں پر نماز مغرب بھی ادا کی گئی اور با جماعت ادا کی گئی، بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل تھے۔ ہمارے ہاں میڈیا پر کوئی خبر آتی نہیں، یا آتی بھی ہے تو نیگیٹو آتی ہے جناب۔ وہاں دیکھیں جناب، وہاں لوفر قسم کے لوگ، یہ بھائی وہاں پر دیکھیں شدید ترین گرمی میں لوگ با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، کیا منظر تھا ذرا دیکھیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نماز مغرب ادا کر رہے ہیں۔ شوکت بسرا ذرا کھل کر چونکہ بات کرتے ہیں، انہوں نے وہاں دھرنے سے ایک میسج بھی، ایک پیغام بھی ریکارڈ کروایا۔ وہ ذرا سخت بولتے ہیں اور بعض اوقات اتنا سخت بول جاتے ہیں کہ لوگ ناراض بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ان کی جو سیٹ تھی، حالانکہ وہ جیتے ہوئے تھے بہاول نگر سے، لیکن اعجاز الحق کو وہ سیٹ دے دی گئی اور شوکت بسرا کو محروم رکھا گیا۔ تو شوکت بسرا نے اڈیالہ جیل کے باہر سے کیا پیغام پہنچایا، ذرا سنیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، اگر آپ واقعی سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، آپ کے آرڈرز موجود ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، بشرا بی بی صاحبہ سے 18 لوگ ہفتے میں ملیں گے، لیکن 9 مہینوں سے نہ صرف یہ کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ ان سے ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی۔ آپ تو کہتے ہیں جیل ریفارمز کی بات کرتے ہیں، آفریدی صاحب آئیے، ہم نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا ہے، ڈوگر صاحب آپ بھی آئیے، بسم اللہ کیجئے، پونے گھنٹے کی ڈرائیو پہ اڈیالہ جیل ہے، آئیے آپ دیکھیے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے کیا حیثیت ہے ان ججز کی، نہیں تسلیم کروں گا ان کے آرڈرز کو۔ آپ ان سے تو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے، آپ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، تو کیا ریفارمز کریں گے؟ نورین نیازی کہتی ہے عمران خان پہلے سے زیادہ طاقت سے انشاءاللہ واپس آئیں گے، پہلے 70% لوگ ساتھ تھے تو اب 100% لوگ ان کے ساتھ ہوں گے۔ عمران خان کے ساتھ پوری دنیا کی دعائیں ہیں، ان کی تو سیاسی جماعتیں ختم ہو چکی ہیں، عمران خان سرخرو ہو کر باہر آئیں گے، ان ظالموں کا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام بہت برا ہوگا۔ یہاں پر سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے، انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کیا بات کی، ذرا سنیں۔ ہے کہ ہمیں عہدے اسمبلیاں عزیز نہیں ہیں، ہمیں ان کی تحریک اور ان کا خون عزیز ہے۔ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیری عوام اگر فیصلہ کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے تو ہم بھی لڑ لیں گے، لیکن الیکشن لڑنا اہم نہیں ہے، اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا اہم ہے، مزاحمت کرنا اہم ہے، بربریت کو بتانا کہ وہ بربریت ہے یہ اہم ہے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، اس میں بڑی بحث ہوئی ہماری پی ٹی آئی کے اندر، 3-4 ہماری بڑی نشستیں ہوئی اس کے اوپر۔ ہمارے جو دوست آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، جو وہاں زمینی حقائق سے واقف ہیں، ان سے تفصیلی بات ہوئی۔ دیکھیں، جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں مہاجرین کی منتخب کی جاتی ہیں، یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے کشمیری عوام کا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ ہم کیسے اس مطالبے کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرتے ان 12 نشستوں پر؟ وہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس مطالبے کا کوئی حل نہیں آتا جو کشمیری عوام کو قابل قبول ہو۔ ہم کشمیری عوام کی جدوجہد کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں رہا صاحب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں قانون دان ہے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ کشمیری لوگوں کو کیا باہر میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا، یہ پاکستان کے یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ گولی چلائیں گے تو یہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں دنیا میں کہیں بھی کہ وہ گولی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے۔ قصوروار وہ ہے جس نے گولی چلائی، قصوروار وہ ہے جس نے اجازت نہیں دی لوگوں کو اپنی مانگ سامنے رکھنے کی، آواز بلند کرنے کی۔ اس کو فکر کرنی چاہیے پاکستان کی عزت کی، اس کو فکر کرنی چاہیے کشمیر کی عزت کی۔ گولی چلانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ گولی چلا کر آپ اپنا اور جو رشتہ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خبردار گولی مت چلانا دوبارہ، اس رشتے کو بحال کرو۔ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، 78 سال سے ہم نے کشمیر کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ آج آپ کشمیریوں کو دھتکار رہے ہو، ان کو ملک دشمن کہہ رہے ہو، ان کو بھارت کا ایجنٹ کہہ رہے ہو، شرم کرو، ہوش کے نام۔ سر اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت کیا فیصلہ؟ دیکھیں، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کے مطالبے میں وزن ہے۔ کسی اور جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خطے کی جو اسمبلی ہے اس کو خطے سے باہر منتخب کیا جائے۔ اگر منتخب کرنا بھی ہے، کہتے ہیں جی جو پلیبیسائٹ ہونا ہے، جو استصواب رائے ہونا ہے، اس میں ضرورت ہے ان ووٹوں کی جو کشمیر سے باہر ہیں، تو اس کے طریقے ہیں۔ جیسے آپ ریزروڈ سیٹس کو پر کرتے ہیں خواتین کی، غیر مسلموں کی، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر، کہ جو ووٹ آزاد جموں کشمیر میں پڑے، جو پارٹی وہاں ووٹ لے، اسی تناسب سے یہ 12 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں۔ یہ بالکل ایک قابل قبول حل پی ٹی ہے۔ آئی کس کو سپورٹ کرے گی سر اس الیکشن؟ پی ٹی آئی اس الیکشن میں شامل نہیں ہو رہی۔ ہم سپورٹ کریں گے ان مانگوں کو، مانگنے کے حق کو، سیاسی عمل کو، آواز بلند کرنے کے حق کو۔ ہم ان سب حقوق کو سپورٹ کریں گے۔ جی، 2 خبریں، عدالتی خبریں میں آپ کو دے دوں۔ 119 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو اپیلوں پر دلائل کے لیے حتمی مہلت دے دی۔ اگر آئندہ سماعت اپیلوں پر دلائل نہ دیے تو نیب کو سن کر دستیاب ریکارڈ پر فیصلہ کر دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب یہ تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس پر لطیف کھوسا صاحب نے ان سے
بیان حلفی دے کر مہلت مانگی تھی، کیونکہ جج صاحب کی وہاں صورتحال جو مبینہ صورتحال ہے، میں بطور وکیل مطلب مجھے اندازہ ہے کہ جج صاحب کے رویے کیسے ہونے چاہیے، لیکن وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں شاید پراسیکیوٹر کی طرف سے اتنی زیادہ مزاحمت نہیں آتی جتنی کہ جسٹس ڈوگر صاحب کی طرف سے آتی ہے، اور وہ بڑے مطلب اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، سخت ناراض ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ وہ مدعی وہی ہیں اور معاملہ کو فوری طور پر جناب وہ سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال دیکھی تو لطیف کھوسہ صاحب نے بہرحال ان سے ٹائم لیا، اب وہ کہتے ہیں اب بالکل ٹائم نہیں ملے گا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات تو کرا دیں، اس پر سرفراز ڈوگر صاحب بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں اس میں ہمارا جناب کوئی نہیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آرڈر دیے ہوئے، تو آرڈر پر عمل درآمد آخر کرانا کس کا کام ہے، یہ ان سے پوچھا جائے تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی قید تنہائی کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ درخواستوں میں قید تنہائی اور جیل میں خلاف قانون سلوک کے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ اس حکم نامے میں کہا جسٹس خادم حسین سومرو نے کہ ان الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو اگر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تو کس اتھارٹی کے تحت اور کس حکم پر ایسا کیا گیا ہے؟ تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، آئی جی جیل خانہ جات اور نیب کو باقاعدہ اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جی سلمان اکرم راجہ نے اس موقع پر اپنے سسٹم کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی، کیا کہنا تھا ان کا ذرا سنیں۔ اس وقت جو جبر کا نظام ہے یہ ایک بدمست نظام ہے، یہ وہ لمحہ نہیں ہے جب یہ نظام ہوش کے ناخن لے اور بیٹھے، ہم اس لمحے کا بھی انتظار کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس لمحے سے پہلے پاکستانی قوم اپنا فیصلہ خود کرے، وہ فیصلہ کرے جو ہر غیور قوم کرتی ہے۔ ایرانیوں نے کیا ہے، آزاد کشمیر میں ہوا ہے، کس نے آزاد کشمیر میں لوگوں کو باہر نکالا؟ سنیے آپ، وہاں پہ لوگ خود نکلے، وہاں پارٹیاں دھری کی دھری رہ گئیں، وہاں لوگوں نے اپنی تنظیمیں خود بنائی، اپنے نئے لیڈر خود چنے اور نکلے باہر۔ اصل انقلابی عمل یہی ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں یہی ہوا، نوعمر نوجوان سامنے آ گئے، 20 سال کے، 21 سال کے، 50 سال سے سیاست کرنے والے لوگ ایک سمت کھڑے رہ گئے۔ تو یہ لمحہ آتا ہے، ہم بالکل آواز دے رہے ہیں، ہم حق کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے حقوق کا بتا رہے ہیں، ہم پرامن ہیں۔ آخر میں ایک ویڈیو میں گورنر سندھ نہال ہاشمی کی دکھانا چاہتا ہوں۔ صحافی نے بالکل بے ضرر قسم کا سوال کیا، یہ نہیں کہ کوئی سخت قسم کا سوال کیا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب سے، تو کیا ان کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ استعفیٰ دیں اور اس کی انکوائری ہو جائے اور پھر اس میں وہ سچے ثابت ہو جائیں تو پھر واپس آ کر جوائن کر لیں؟ تو اس پر جو گورنر صاحب مطلب بڑا منصب ہوتا ہے کسی صوبے میں، جو سب سے بڑا آئینی منصب ہے وہ گورنر کا ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کے گورنر ہیں۔ اس کے جواب میں گورنر صاحب کہتے ہیں کیا میں آپ کو آئی او نہ بنا دوں، انویسٹیگیشن آفیسر کے، آپ تحقیقات کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آئین اجازت دیتا ہے تو میں تو اس پر تیار ہوں۔ تو اس پر جناب گورنر صاحب کا منہ دیکھنے کے لائق تھا۔ پھر انہوں نے شٹ اپ کال دی کہ جی آپ اپنی بیٹ میں رہا کریں۔ مطلب جب آپ کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہوتے پھر اس قسم کی آپ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ گورنر کو کسی طور پر بھی زیب نہیں دیتی۔ کیا کہا گورنر نہال ہاشمی نے، ذرا سنیں۔ یہ بتائیے، آپ تو خود قانون ہے، وکیل کو قانون کے ساتھ سمجھتے وکیل ہیں آپ، یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کے سینئر آدمی کے رشتہ دار پہ نواز سے ایک بہت بڑا الزام لگا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت، آپ خود اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے گورنر ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے لیے خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ بہت الزام لگ رہے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگا دیں اس کے آئیو، اگر آپ لگا سکتے ہیں، قانون میں لگا ہے تو لگوا دیں، آپ میں تیار ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف نام ہے، کاشف منیر نام ہے۔ منیر صاحب جی، سب آپ کو پتا میں نے ماسک کم کیا ہوا کراچی یونیورسٹی کے، ایک منٹ سن تو لیں۔ آپ کو سبجیکٹو ہونا چاہیے، آپ کون سی بیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کامرس کرتا ہوں، نادرا بھی کرتا ہوں۔ تو کامرس اور نادرا میں کہیں ایف آئی آر آ رہا ہے تو بی ایٹ یور بٹ۔ تھینک یو۔ آپ جواب نہ دینا بی ایٹ یور بٹ۔ جی جناب، یہی گورنر ہیں کہ جن کے بارے میں ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کو نہ ہٹایا گیا اور ہمیں گورنرشپ واپس نہ دی گئی تو ہم حکومت سے علیحدگی پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ کیسا عظیم شخص اس نے گورنر لگایا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کو 3 بار کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، اس قسم کے بندوں کو اون کرنے پر انہیں شرم آنی چاہیے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔